अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पूरे पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानियों को, पूरी ईरानी कौम को, मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज़ को, दुनिया के हर उस फर्द को जो इस जंग से किसी भी तरह से मुतासिर हो रहा था, मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि बिल आखिर पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग ले आई हैं और मुमकिना तौर पर एक तीसरी आलमी जंग जो कि शुरू हो सकती थी कल रात, उसको रोकने का सहरा पाकिस्तान के सर जा रहा है। और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो गई है, जो कि फिलहाल नाफिजुल अमल है, और इसके नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खोल दिया गया है। और पूरी दुनिया जो कल रात ये एक्सपेक्ट कर रही थी, जिस तरह का एग्रेसिव पोस्टर हम दोनों साइड से देख रहे थे, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात, किसी भी किस्म का सीज फायर जो है वो मुमकिनात में से भी नहीं लग रहा था। तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये पॉसिबल कर दिखाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान के किरदार की मुतरिफ है और इसको पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है वो कहा जा रहा है। बहरहाल लेट्स कम टू द पॉइंट कि अब आगे क्या होगा, ये सीज फायर कब तक सस्टेन करेगा। और 2 दिन बाद इस्लामाबाद जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात होस्ट करने जा रहा है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। तो उन मुज़ाकरात से क्या ये सीज फायर एक लॉन्ग टर्म पीस डील में कन्वर्ट हो सकेगा, क्योंकि इसराइल कॉन्स्टेंटली कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से इस अमन के प्रोसेस को सेबोटाज किया जा सके। तो इन तमाम मामलात पर एक डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी खुशी जो है वो बिल्कुल मुझे साफ दिखाई दे रही है, और यकीनी तौर पर मेरे ख्याल से पूरी मुस्लिम उम्मा को उस पर खुश होना चाहिए कि जिस किस्म की खूनरेजी हो रही थी उसको, चलिए वक्ती पॉज है, लेकिन ये दिस विल बी एनफ कि रास्ता दरियाफ्त किया जाए कि इसको परमानेंट मुस्तकिल पीस कैसे बनाना है। बिल्कुल, ये अजीबोगरीब किस्म की फतेह है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे दावे हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम उसको समझ। लेकिन बुखारी साहब, सबसे पहले सारे रन डाउन की ये सारी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, ये कोई पार्ट ऑफ दिस नहीं है लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि यू वर द वन, बहुत स्टार्ट से जब ये जंग, कभी इसकी सारी बातें हो रही थी, अभी मुज़ाकरात चल रहे थे, अमेरिका धमकियां दे रहा था, यू वर द वन के जो ये कह रहा था कि अमेरिका इससे फेस सेविंग ढूंढ कर निकलेगा, ईरान बच नहीं करेगा, ईरान को शिकस्त नहीं होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि जितनी बड़ी मर्जी मिलिट्री कुव्वत है अमेरिका या इसराइल। तो आपके तमाम तर प्रेडिक्शंस, तमाम तर दावे, या मैं अगर ये कहूं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जिस तरह से इस जंग को, सब कुछ बिल्कुल वैसा। देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये मेरे अकेले का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। वो सब कुछ जो मैं कंक्लूड करता था उसकी बुनियाद वो रिसर्च होती थी जो हमारी टीम जो है हमारे लिए तैयार करके रखती थी। तो मेरे ख्याल से इस मुबारकबाद का या इस तारीफ़ का मुस्तहिक जो है मैं अकेला नहीं हूँ, उसमें आपका हिस्सा है, उसमें हमारे प्रोड्यूसर रवि जो हैं उनका हिस्सा है, हमारी टीम के जो दीगर रुकन हैं उनका हिस्सा है। तभी जाके बात बनती है ना, जब इस कंसेंसस के साथ आप किसी एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस फतेह को, इसे आप फतेह कह लें, जो मर्जी कह लें, कौन क्या कह रहा है वो थोड़ा सा मैं सम अप करना चाहता हूँ। ट्रंप कहते हैं कि ये तो अमेरिका की जीत हो गई है। हाँ जी। ईरान कहता है कि हाँ ये तो हमारी फतेह है, इसलिए कि हमने जिस रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया है, हमने जिस कुव्वत के साथ ये लड़ाई लड़ी है, ये हमारी फतेह। आलमी रहनुमा कहते हैं ये तो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, पाकिस्तानी कौम इसे अपने लिए एजाज़ समझती है। इसराइल और कुछ सोशल मीडिया हैंडलर इसे अपने पछवाड़े में तकलीफ समझते हैं। हाँ जी। वो आप मेरी मुराद तो समझ गए होंगे, इसलिए कि ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर जो बाहर बैठे हुए हैं, वो कोई कह रहा है ये ड्राफ्ट अमेरिका से आया था, कोई कह रहा था अगर वो होता तो ये होता तो इस तरह की जो बेमानी गुफ्तगू है, कुछ लोग उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी क़यादत की शटल डिप्लोमेसी जो है उसमें पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनकी शबाना रोज़ राबता मुहिम, आलमी सतह पर पाकिस्तान का असर रसूख, ये सब मुनासर मिलकर दुनिया को तीसरी आलमगीर जंग के दहाने से वापस लेके आए। कोई इसके बारे में दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि हमने माजी में एक पेज मंत्रा भी सुना, हमने डिक्टेटरशिप्स भी देखी, हमने वो भी देखा, लेकिन पता ये चला कि अगर अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत नेशनल इंटरेस्ट में एक पेज पर हो जाएं तो दुनिया का गंभीर से गंभीर मसला हल हो सकता है। बिल्कुल। और इसकी एक से ज़्यादा मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो हमारे बदतरीन दुश्मन, अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से हमारी जंग हो, चाहे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अचीवमेंट्स हों, ये सब कुछ उसी सूरत में मुमकिन है कि ये दोनों तरह की क़यादतें जो हैं वो कौमी मुफाद के अंदर एक तरह से सोचें। एक तो ये मुझे बहुत ज़रूरी है कहना। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने कहा कि ये जो दिन है जिस दिन ये जंगबंदी की बात तय हुई है, ये आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। यानी आलमी अमन को तबाह करने का सेहरा भी उनके सर है, और वो इस जंगबंदी को करने के बाद कहते हैं कि ये बहुत। दूसरी बात ये है कि एक अहम बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि कांग्रेस में जो रूलिंग पार्टी है
ریپبلکن. اس کے ایک رہنما نے وہاں تقریر کی تھی, ہے کچھ دن پرانی, لیکن اس نے ایک بات بہت پتے کی کہی. اس نے کہا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے جو جنگ تھوپی تھی ایران پر, اس تھوپنے سے پہلے جو آبنائے حرمز ہے وہ کھلی تھی. جنگ کے دوران اور جنگ کے نتیجے میں وہ بند ہو گئی ہے اب, چونکہ اس کے اوپر ایران کا قبضہ ہے. جی. اور وہ کہتا ہے سارے ڈھول بجا رہے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم نے آبنائے حرمز کھلوا لی ہے. کتنی مضحکہ خیز بات ہے. اس نے خود اپنے پارٹی کے لیڈر کا, اپنی پارٹی کا, اپنی کانگریس کا مذاق اڑایا ہے کہ $2 ارب ڈیلی کاسٹ کے اوپر یہ ہے جو ہم وہاں سے حاصل کر کے واپس آئے ہیں. جی بالکل بخاری صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اگر اس کا پوسٹ وار انالیسس کریں تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ دونوں سائڈز وکٹری کلیم کر رہی ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون فاتح رہا اس جنگ میں؟ اور جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا کہ امریکہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, تو جو آبجیکٹیوز امریکہ نے سیٹ کیے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی وہ حاصل کر سکے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ میرے خیال سے دس از $100 ملین کوشچن کہ جیت کس کی ہوئی ہے. ہو از دا گینر, ہو از دا وکٹری کس کی ہے. میں نے جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا کہ دعوے تو سارے ہی کر رہے ہیں, ایران بھی کہتا ہے ہم جیتے ہیں, وہ کہتے ہیں, لیکن میرے خیال سے جو بات ہم پچھلے کم از کم 5 پروگراموں میں کر چکے ہیں کہ شدت سے ٹرمپ از لوکنگ فار اے فیس سیونگ. بالکل. کیا یہ اصطلاح میں نے اس پروگرام میں ایجاد کی تھی؟ بالکل بخاری صاحب. اور کیا میں نے اس کے اوپر ہر روز نیا آرگومنٹ نہیں دیا تھا جب کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس نے ایران کو تباہ کر دیا ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ جنگ جیت گیا ہے, کچھ کہتے ہیں جتنی زبانیں تھی اتنے دعوے تھے, لیکن میں تسلسل سے یہ کہہ رہا تھا بالکل کہ ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے. فیس سیونگ اس کو مل گئی ہے. اس کے اوپر بھی بہت مختلف قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے فیلڈ مارشل کی اور ہمارے پرائم منسٹر کی اور خاص طور سے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں ان کی کوششوں سے, ان کی ڈپلومیسی سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ بالآخر جو مشرق وسطیٰ آگ کی لپیٹ میں تھا وہاں امن ہو گیا ہے. جی بالکل بخاری صاحب. ناؤ تو کوشچن از کہ ابھی تو ٹیمپریری سیز فائر ہے اینڈ فار 2 ویکس کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا, لیکن ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ کچھ ایسی وائلیشن جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے خطے کے اندر. انہوں نے مینشن بھی کیا اپنی ٹویٹ کے اندر, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی مینشن کیا, ایران کے پریزیڈنٹ کو بھی مینشن کیا, جے ڈی وینس سے اسٹیک ہولڈرز جو اس میں بات چیت کر رہے ہیں ان کو مینشن کر کے کہا کہ یہ نہیں کریں, ایٹ لیسٹ فار 2 ویکس پراپرلی سیز فائر ہو. تو کتنا فرجائل ہے یہ سیز فائر؟ دیکھیے اس کے اوپر تو بات بعد میں کرتے ہیں, پہلے یہ گیج کر لیتے ہیں کہ ہو از دا اسپوائلر. بالکل. دیکھیے جنگ کا آغاز جو ہے اس کا کریڈٹ صرف ایک ہی شخص کو جاتا ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے. بالکل. جس نے ایپسٹین فائل کو استعمال کر کے اتنا اپاہج کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ اس کی فیصلہ کرنے کی قوت ہی سلب ہو کے رہ گئی, اور وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھ رہا تھا اور وہ آنکھ تھی ٹرمپ کی. ایک تو وہ. اب جبکہ ایک نیا نتیجہ اخذ ہو گیا ہے, ایک نئی صورتحال نے کروٹ لی ہے, اس میں سب سے بڑا سپوائلر کا رول اگر کوئی ادا کرے گا تو اس کا نام بھی نیتن یاہو ہے. اس لیے کہ سب سے پہلی درفنتنی اس نے یہ چھوڑی کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر لبنان کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. ٹو فائنڈ اے جسٹیفیکیشن ٹو کنٹینیو اٹیکنگ لیبنان. بالکل. لیکن میں آؤں گا تھوڑی دیر کے اندر, میں یہ 10 پوائنٹ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دے آر ورکیبل پرووائڈیڈ بائی ہو ایران, اس کے اندر نمبر 10 پوائنٹ کے اوپر لبنان کا اسپیسیفکلی ذکر ہے کہ یہاں پر ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ روک دی جائیں گی. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, سپر پاور کو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری اپنے 10 پروپوزلز دے رہی ہے اور سپر پاور اس پر ایگری کر رہی ہے. دس شوز کی جنگ سے جیتا میں تھوڑی دیر میں شروع کرنا چاہتا تھا لیکن آپ مجھے لے آئی ہیں وہاں جلدی. چلیے اس پہ بات کرتے ہیں, بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا. اس ڈرافٹ کے بارے میں جیسے میں کہہ رہا تھا, کسی نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر کو بھیجا تھا, کسی نے کچھ کہا. ہر وہ شخص جو اس پوری گیم پلان سے باہر ہے وہ اس کے اوپر گند اچھالنے کے لیے آمادہ ہے. وہ چاہے مودی ہو, چاہے مودی کا گودی میڈیا ہو, چاہے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہوں, چاہے وہ بانی کے فالوورز ہوں. میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا. وہ اس کے اندر کیڑے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن فیکٹس کیا ہیں وہ ذرا ہم ایک ایک کر کے اس کو بتانا بہت ضروری ہے. پہلا اس کا آئٹم جو ہے دیٹ از نان ایگریشن. حملہ کس نے کیا؟ اسرائیل اور امریکہ نے. ٹھیک, کوئی دو رائے ہیں اس کے بارے میں. لہٰذا انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی کہ آئندہ ایران پر حملہ نہیں ہوگا.
ایران نے تو کسی پر نہیں کیا نا، لہٰذا یہ شرط اس پر لاگو ہونے کا سوال تو تب ہونا اگر ایران نے بھی ایسا ہی کیا ہو. ایران نے تو اپنے آپ کو دفاع کیا ہے جب اس کے خلاف ایگریشن کمٹ کیا گیا، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ کنٹینیوشن آف ایرانز کنٹرول اوور دا اسٹیٹ آف ہارمز، اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر ایران کا کنٹرول جاری رہے گا. طے کیا ہوا ہے کہ آپ جہاز گزرنے دیں گے لیکن وہ سارے جہاز جو ہیں اس کی ایران چیکنگ کرے گا، ڈیوٹی بھی لے گا، اس کی سیکورٹی کے حوالے سے، اس کے ہر حوالے سے اس کو دیکھ کے. اور ابھی تک 2 جہاز جو ہیں وہ آبنہ ہرمز کراس کر چکے ہیں اور وہاں پر کم از کم 2000 کے قریب پھنسے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے ایکسیپٹنس آف انریچمنٹ، جو سب سے بڑا سینسٹیو پوائنٹ تھا نہ صرف امریکہ کا یا اسرائیل کا بلکہ پورے ویسٹ کا بھی. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو یاد ہو دونوں دفعہ کے مذاکرات کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایران کا سٹینڈ پوائنٹ یہ تھا کہ نہ ہمیں یورینیم انریچمنٹ سے کوئی روک سکتا ہے، نہ ہمارے میزائل پروگرام پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، بیکاز اٹ ہیز کنسرن ود آر ڈیفense. نمبر 4 جناب، لفٹنگ آف آل پرائمری سینکشنز. کتنا درینہ مطالبہ ہے، 47 سال سے سینکشنز ہیں ایران کے خلاف، اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ وہ لفٹ کریں گے. ناٹ اونلی دیٹ. نمبر 5 لفٹنگ آل سیکنڈری سینکشن. کسی اور نے بھی اگر لگا رکھی ہیں یا اس سینکشن کے بعد کوئی سینکشن لگی ہیں، جس طرح سے کچھ لوگوں کے اوپر ٹریول کی پابندی ہے، کس کے اوپر کچھ ہے، یہ سب ختم ہوگا. نمبر 6 ٹرمینیشن آف آل UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز. جتنی بھی ریزولوشن امریکہ نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے ایران کے خلاف پاس کی ہیں یا مڈل ایسٹ کے خلاف پاس کی ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ آپ واپس لیں گے. ٹرمینیشن آف آل IAEA بورڈ آف گورنر ریزولوشن. یہ وہ ہیں جو امریکہ نے اپنے انفلوئنس کے ذریعے جو انسپیکشن کرنے کے لیے انسپیکٹرز آتے تھے ان کی رپورٹس کو بنیاد بنا کے بورڈ آف گورنر سے جو جاری کرائی تھی وہ ساری بھی واپس ہوں گی. نمبر 8 پیمنٹ آف کمپنسیشن ٹو ایران. جو نقصان آپ نے ایران کا کیا ہے اس کے آپ پیسے بھریں گے، ہرجانہ دیں گے. نمبر 9 withdrawal of US combat forces from the region, not from a specific area. پورے خطے سے آپ کی فوجیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی جو جنگی فورسز ہیں آپ کی. ٹھیک ہے. اور نمبر 10 کے اوپر ہے cessation of war on all fronts including against the heroic Islamic resistance of Lebanon. جی آپ مجھے بتائیے کوئی ایمبیگوٹی ہے اس میں؟ اور ان 10 پوائنٹ کو کیا کہا ٹرمپ نے؟ پھر سے دہرا دیجئے ذرا. بالکل انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بات چیت کافی حد تک آلریڈی اگریڈ ہیں، یہ ورکیبل ہیں. اور اپنے ایک بیان میں نہیں، اپنی ٹویٹ میں کہا سوشل ٹروتھ پر کہ ان سب سے ہمارا اتفاق رائے ہے. یعنی یہ 10 پوائنٹس جو ہیں اس پر اب آگے کا انحصار ہے کہ اس سے آگے کیسے بڑھا جائے گا. بالکل بخاری صاحب، لیکن ایک پوائنٹ پہ بہت سٹرونگ ڈائیورژن دیکھی جا رہی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ایکسیپٹنس ہوگی یورینیم انریچمنٹ کی. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں افزودہ یورینیم کسی صورت نہیں ہوگی. نیوکلیئر ڈسٹ جو ہے جو بمباری کے نتیجے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریویس پوزیشن ہے، لیکن اگر میں اس کو لیٹسٹ پوزیشن بھی مان لوں تو جب کبھی کسی چیز کسی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے دونوں سائڈز کی پوزیشنز جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو پھر یہ طے ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک پر. کچھ سٹرونگ پوزیشنز ٹرمپ نے لی ہوں گی جس کے اوپر اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، سملرلی کچھ ایران کی بھی ہوں گی. یہ تو اگر پرماننٹ پیس ہونے جا رہا ہے یہاں پر تو یہ پریمسز طے ہو گیا ہے کہ گفتگو جو ہے ان ایشوز پر ہوگی. اس میں کون کتنا بج کرتا ہے، کون کتنا گنجائش دیتا ہے، یہ سارا کچھ آنے والے بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران اپنا افزودہ یورینیم چھوڑے گا؟ کیونکہ امریکہ کے جو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. 2 دفعہ 2 جنگیں برداشتی اس نے اس ایشو پر کی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو مذاکرات قطر میں ہو رہے تھے، پھر اس کے بعد جو مذاکرات عمان میں ہو رہے تھے، 4 پوائنٹ ایجنڈا تک آ گئے تھا ٹرمپ. ان 4 میں سے انہوں نے کہا 3 پھینک دیں. یہ یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے. ہم نے اس کے اوپر پروگرام آفٹر پروگرام کیے ہیں. پھر یہی کچھ دہرایا گیا. پہلے کہا کہ اچھا ایک پوائنٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں، وہ ہے افزودہ یورینیم. یاد ہے آپ کو؟ تو ایران نے یہ کہا تھا کہ ختم کرنے کا سوال چھوڑ دیں، ہم اس کا لیول آف افزودگی جو ہے اس کو ایز لو ایز 3.6 پہ لے آ سکتے ہیں، جو کہ اس وقت 60% ہے. لیکن بخاری صاحب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں یورینیم افزودگی ہوگی ہی نہیں، اور ان کے وزیر جنگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران افزودہ یورینیم امریکہ کو دے گا یا ہم خود وہاں سے نکال کر لے آئیں گے. نکالنے کی ایک کوشش کر کے انہوں نے دیکھ لی ہے، اور کوئی بھی کوشش کریں گے اس کا انجام یہی ہوگا. 4 5 6 7 جہاز گروائیں گے اور پھر شرمندگی اٹھا کے وہاں سے واپس جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2 چیزیں
اس معاملے میں سے آپ نکال دیں, کچھ ہو جائے ایران اس پہ راضی نہیں ہوگا. ایک اس کا میزائل پروگرام اور دوسرا اس کا رائٹ ٹو انرچ یورینیم. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. ہم IAEA کے اوپر سگنیٹری ہیں NPT کے, آپ انسپیکٹ پہلے بھی کرواتے رہے, ہم پھر دوبارہ انسپیکشن کے لیے اور تصدیق کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کے اوپر کہ جی آپ اس کو ترک کر دیں گے, اکثر وہ کہتے ہیں ہم اس پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بات کو اس حد تک ضرور مان لیا ہے کہ یہ خاتمے کی طرف جانے کے بجائے اس کو لوئسٹ لیول کے اوپر لے آئیں گے. دیٹ از آلسو این اچیومنٹ. دیکھیں نا, میرے پاس کیپیسٹی ہے 60% کرنے کی. میرے دشمن ہے اسرائیل جیسا گھٹیا اور امریکہ جیسی سپر پاور, میں تو کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. لیکن چونکہ ایران کی کبھی نیت تھی ہی نہیں ایٹم بم بنانے کی, لہٰذا وہ اس کے اوپر کمپرومائز کے لیے تیار ہے. لیکن میزائل پروگرام اس کو تو وہ چھیڑنے ہی نہیں دیں, اس پر ذکر ہی نہیں کرنے دیں گے, اور اس میں کہیں ذکر نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جو قطر کے اور عمان کے مذاکرات تھے, اس میں میزائل پروگرام کا کتنا چرچا تھا. اس کی لمٹ کر دیں, اس کی رینج کم کر دیں, اس کی وغیرہ, تو اس کے اوپر ایران آنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب, ماضی میں بھی 2 دفعہ مذاکرات ہوئے اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ انہی 2 پوائنٹس کے اوپر ایران بھی اڑا رہا, اپنی پوزیشن پر کھڑا رہا, اور امریکہ کی سوئی بھی اسی پر اٹکی تھی کہ یہ 2 کام جو ہے وہ ایران کو نہیں کرنے دیں گے. اب جنگ کے بعد جس میں امریکہ کچھ حاصل نہیں کر پایا ملیٹریلی اور ایران کو بھی نقصان ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان 2 ایشوز کے اوپر کس طرح سے پوزیشن چینج ہو سکتی ہے؟ اگر ہم یہ پریمیسز مان لیں کہ ٹرمپ اس وقت اس جنگ سے نکل رہا ہے فیس سیونگ لے کے, اور اگر واپس پلٹ کے اس کے گھر میں دیکھیں تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ $2 بلین جو آپ ڈیلی خرچ کر رہے ہیں, اس کی گین کیا ہے؟ ایران تو اپنے مقام پہ کھڑا ہے, ایران تو ریزسٹ کر رہا ہے, ایران کی تو کیپیسٹی آپ نے ختم نہیں کی ہے. آپ نے کہا تھا ہم نے یہ جنگ 3 دن میں جیت لی, وہ کدھر جیتی ہے؟ آپ نے کہا ہم نے ان کی ایئر فورس, نیوی, ریڈار سسٹم سب تباہ کر دیے, اس کے میزائل ابھی تک چل رہے ہیں, آپ کے جہاز ابھی تک اس کا نشانہ بن رہے ہیں. تو وہ سارے جو جھوٹ بولے تھے وہ سارے جو ہیں ایک سچائی کے طور پہ منہ چڑھا رہے ہیں, نیتن یاہو کا بھی اور ٹرمپ کا بھی. تو جیسا میں نے کہا وہ فیس سیونگ لے کے واپس جائیں گے تاکہ فتح 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 کے نعرے بھی لگاتے رہیں, اور بالآخر اس خطے میں پیس کا ذریعہ بنے. ذریعہ سے مراد یہ ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں انسٹرومنٹل ہوگی. لیکن ایک بات پھر میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اپنی غلیظ فطرت اور اپنے گندے خون کی وجہ سے اور صہیونی ہونے کے ناطے سے نہیں چاہے گا کبھی بھی کہ اس خطے میں امن ہو. بالکل. یہ اگر امن ان شرائط کے اندر ہونے جا رہا ہے تو اس کا گریٹر اسرائیل کا خواب تو شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ گیا. ہاں جی, اور بالکل بخاری صاحب, ٹیبل پر یا نیگوسیشنز میں اسرائیل کو کہیں رکھا ہی نہیں گیا, اور اسرائیل کے اندر سے ابھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بالکل جب ہو گیا سارا کچھ آلریڈی طے ہو چکا تھا, ہمیں تو صرف انفارم کیا گیا ہے. میں اس وقت اپنے اس فورم سے ایک مشورہ ضرور دینا چاہتا ہوں نیگوشیٹرز کو بھی, اور جو اس کے اندر گارنٹی بننے جا رہے ہیں وہ بھی, کہ they should all be alert. This Netanyahu has the capacity to do anything worst. انسانیت کے خلاف وہ نسل کشی کا مجرم پہلے ہی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا امریکہ کو بھی چاہیے کہ it should stay on guard, کہ یہ بندہ جو ہے کیک رہے پر پانی نہ پھیرے. اس میں کیپیسٹی ہے پھیرنے کی, اور کئی دفعہ پہلے پھیر چکا ہے وہ. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لبنان از آلسو اے بلیڈنگ وونڈ. وہاں اس کی نہ اس کی خود مختاری کا خیال ہے, نہ اسرائیل کی طرف سے جتنے بھی حملے کیے گئے وہاں, جتنے بھی علاقے پر قبضہ کیا گیا ہے, دس از آل اگینسٹ دا چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشن. یہ کنڈیم کرنا چاہیے. اینڈ میرا خیال سے اس نیگوشیشن کے نتیجے میں 2 کام اور ہونے چاہیے جو مجھے لگتا ہے کہ ہوں گے. ایک, غزہ کو خالی کرنا پڑے گا اسرائیل کو اور فلسطین کی ریاست قائم ہوگی, اور دوسرا لبنان سے اس کی فوجوں کو نکلنا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے جو 5 ہفتے کی 5ویں ہفتے میں تو خیر اب صلح کی باتیں ہو رہی ہیں, اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کسی سے رائٹ آف سیلف ڈیفینس اور اس کی سرزمین نہیں چھین سکتی ہے. بالکل بخاری صاحب, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, اور اس سے پہلے بھی آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ جو ملک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں یعنی پاکستان, وہ کیسے انشور کریں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان سارے پیس پروسیس کو سیبوٹاج نہ کرے. اس پہ بریک سے واپس آ کر بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे थे कि इस जंग से किसने क्या खोया क्या पाया, दोनों साइड्स एक डिफरेंट पिक्चर जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं। जी बुखारी साहब, ये तो अपनी फतह का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं ईरान दोबारा लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये तो एक अभी वक्फा है, हम तो दोबारा फौजी लड़ाई के लिए मैं बस इंतजार में था कि आप मुझसे ये सवाल पूछें, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़हर निकालना है इसके बारे में। हाँ जी। क्योंकि ये वो वाहद मरदूद शख्स है जिसने न सिर्फ ट्रंप को परसुएड किया बल्कि अपनी सहूनी जहनीत का मुजाहरा करते हुए इसराइल से वो कुछ करवाया जो इससे पहले वो करने से कासर था या अवॉइड कर रहा था। तो इसकी तो नौकरी गई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा आज के प्रोग्राम में मैंने कहा है ये, क्योंकि जिस तरीके से इसने हैंडल किया है सूरत हाल को, वो एक सुपर पावर के वजीर जंग का मनसब नहीं है कि वो करें। इसकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर सवाए इसको ये मशवरा दिया जाए कि भाई जाके कहीं छुपो, जाके अपना सर लेके कहीं जाके छुप जाओ, क्योंकि तुमने जिस किस्म के इंसान सोज मजालिम ढवाए हैं नेतन्याहू को इनकरेज करके, उसको फौजी सपोर्ट दे के, वो तुम्हारे गले का हार जो है वो बने रहेंगे। मौसूफ फरमाते हैं सदर ट्रंप ने तारीख रकम कर दी, वो अकल के अंधे ये कहो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीख दोहरा दी। जो जूतियां आपने वियतनाम में खाई, जो जूतियां आपने इराक में खाई, जो जूतियां आपने अफगानिस्तान में खाई, वो अब जूतियां खा के यहाँ से भी जा रहे हैं वापस। तारीख दोहराई है, रकम नहीं की है, एक बात। दूसरी बात ये कि वो फरमाते हैं कि ईरानी रजीम ने अपनी कमजोरियों को देखते हुए मुज़ाकरात की मेज़ पे आने का फैसला किया। बकवास करते हैं ये, उन्होंने 2 दफ़ा आपसे मुज़ाकरात के नाम पे धोखा खाया है। 2 मरतबा ईरानी जो हुकूमत है उसके नुमाइंदे आपके साथ बैठे, इराकची उस गुफ्तगू का हिस्सा था जो अब भी इस्लामाबाद में होने वाली गुफ्तगू का हिस्सा बनने जा रहा है। तो आपने क्या किया? आपने डॉज किया उनको, आपने एंगेज करके मुज़ाकरात के नाम पर हमला कराया इसराइल से 2 दफ़ा, और 2 दफ़ा अमेरिका उसका हिस्सा बना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे आगे वो ये कहते हैं कि ईरान अफसूदा यूरेनियम अमेरिका को देगा या हम वहाँ से खुद निकाल लेंगे। मतलब ये इतनी बड़ी बड़ है कि मुझे हैरत यह है कि लोग इसको सुन कैसे रहे हैं। वो भाई आपने 2 जंगें लड़ ली, अब तक तो आपने लिया नहीं, अब किस तरीके से वो यूरेनियम खुद पर लगा के उड़ के आपके पास पहुंच जाएगा? आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा उसके लिए, फिर भी वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं देता है। और उसको चाहिए कि वो ये जो दावे करने हैं वो तर्क कर दे। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जंग में तयशुदा तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। झूठ बोलता है, बकता है। मुझे बताइए क्या हासिल किया? ये खिस्यानी बिल्ली खंबा नोच रही है और कुछ नहीं है। फेस सेविंग लेके अमेरिका वापस जा रहा है, और ये जो वक्फा है 2 हफ्ते का, याद रखिए किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए पहले शुरू में पॉज आता है। ये वो पॉज है जिसके दौरान फ्रीकैन बैठ के आगे बढ़ने का रास्ता तलाश कर लेंगे। तो इसलिए मुझे तवक्को है ये कि ये मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, इससे यकीनी तौर पर आगे बढ़ने की राह निकलेगी। बिल्कुल। बुखारी साहब, अगर हम ये समझें, ये कहें कि अमेरिका कॉन्स्टेंटली ये बात करता रहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, ईरान करता रहा कि उसका न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोई इरादा है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से देखें कि इस जंग में अमेरिका ने ईरान को एक ऐसा हथियार दे दिया है जिसकी डेटरेंस अब न्यूक्लियर पावर से भी ज़्यादा होगी, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जिस तरह से उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुखारी साहब, उस हवाले से अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ना हॉर्मुज तो हमने खुलवा ली है, और वो बहुत सारी बातें इसके बारे में कर रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले ही खुली थी, ये इन्होंने हासिल क्या किया? मेरे ख्याल से इस हवाले से वो रवि बता रहे थे हमें कि उनके पास कोई एक है गालबन, जिसमें यानी डेमोक्रेट पार्टी के जो सेनेटर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो जरा देख लें, फिर उसके ऊपर तबसरा करते हैं। जी गालबन, ये 26 मार्च को वो ये बात कर रहे थे। और आप ये देखिए कि ये अमेरिकन खुद खड़ा होकर कह रहा है कि वो किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको? और जाहिलो, इतना तो समझ लो कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुली थी जब जंग शुरू नहीं हुई थी, ये तो बंद हुई है जब आपने जंग शुरू की, और अब आप उसको खुलवा के कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा थप्पड़ कोई बाहर का बंदा नहीं मार सकता जो उनके अपने अंदर के बंदे ने मारा है। दिस इज ए फैक्ट। मैं आपको बताऊं, ये हॉर्मुज जो है, इससे अब अगर किसी का ख्याल ये है कि ईरानियन कंट्रोल इस पर से ख़त्म हो जाएगा, भूल जाए वो।
اس لیے کہ یہ انسٹرومنٹل ہونے جا رہا ہے ایران کی اکانومی کو اسٹرانگ بنیاد کے اوپر قائم کرنے کے لیے. بالکل. اس لیے اس کے اوپر سے ایرانی کنٹرول کبھی ختم نہیں ہوگا. اور مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ ایرانین لیڈرشپ چاہتی ہے کہ اس پر کنٹرول قائم رکھنے کے لیے ہم عمان کو ساتھ ملا لیں, چونکہ اس کنارے پر ایران ہے اور دوسرے کنارے پر عمان ہے. بالکل. لیکن بخاری صاحب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور بات کا احاطہ کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ قریب ہی موجود رہے گی تاکہ اس بات کا جو ہے وہ یقین دہانی کی جا سکے تاکہ تمام معاملات جو ہیں وہ درست طریقے سے جاری رہیں. کیا ایک سافٹ طریقے سے لانگ ٹرم سٹے کا پلان کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ نہیں, میرے خیال سے ان کی مراد جو ہے, جو میں سمجھ پایا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اڈے ہیں جہاں ہمارے فوجی پہلے ہی ہوتے تھے, 40,000 تو قطر میں تھے جی, وہ وہاں 10,000, کوئی کہتا ہے 10,000 تھے, کوئی کہتے ہیں اچھے وقتوں میں 40,000 تھے, لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے امریکن ٹروپس کی وہ ان اڈوں کے اندر بسی ہوئی ہے. وہ وہاں بستی رہے, کیونکہ اگر خلیج کے ممالک نے خود جان نہیں چھڑانی امریکن سے, ان کو وہ اڈے دیے رکھنے ہیں اور وہاں فوجی پریزنس ان کی جو ہے وہ اس کو انشور کرنا ہے, تو کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ وہاں موجود رہیں تو رہیں, لیکن یہ جو خطہ ہے, یعنی ایران کے ساتھ متصل جتنے علاقے ہیں, غزہ ہے, لبنان ہے, سیریا ہے, یہ یمن ہے, ان میں وہ کہیں بھی ان کی فوج جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی. جی بالکل. بخاری صاحب اگر امریکہ اس جنگ سے نکل بھی جاتا ہے, جب جنگ جاری بھی تھی, سیز فائر سے پہلے بھی میں نے آپ سے اس بارے میں کوشچن کیا, اب کیونکہ سچویشن چینج ہو گئی ہے, اگر امریکہ اسے بالکل ہی نکل جاتا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی فوجیں یہاں پر رہیں یا اڈے رہیں یا نہ رہیں, دیٹ ڈز ناٹ میٹر, کیونکہ وہ ابھی تک کسی بھی ملک کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں, تو پھر اب کیا ایکویشن ہوگی, کیا بیلنس آف پاور ہوگا مڈل ایسٹ کے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی 3 ریاستیں ایسی ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, میرے خیال سے اس حوالے سے سب سمجھ جائیں گے کون سی ہیں, جنہوں نے پریشر ڈالا ٹرمپ کے اوپر کہ جنگ بند نہ کی جائے. اس میں UAE ہے, اس میں کویت ہے, اس میں بحرین ہے. نہ صرف یہ, انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھی تیار ہیں فزیکلی. جی, اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہو یا اسٹیٹ آف سچویشن ہو, تو کیسے آپ امریکنوں کو یہاں سے یکسر نکال سکتے ہیں. اگر ان کے یہ اڈے قائم رہیں گے, اگر اس طریقے سے ان کو حمایت حاصل رہے گی, تو امریکن ٹروپس ارد گرد ضرور موجود رہیں گے, بٹ ناٹ ان دا وار زون, جس وار زون کی بات ہو رہی ہے. جی, کہا تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران نے کہا تو یہی ہے کہ آپ یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور واپس جائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ جو وار پیرافینیلیا لے کے آپ آئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے, جس میں آپ کی نیوی ہے, جس میں آپ کی ایئر فورس کے طیارے آئے, جس میں آپ کے پیرا ٹروپر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ کب جانا ہے فٹ سولجر لے کے, جو اگر آ جاتے تو ایک نئی تاریخ لکھی جا چکی ہوتی ہے اب تک, کیونکہ جو ان کے ساتھ حشر ہونا ہے اس کا, ہمارے ارشد ملک صاحب ہیں, ایک ہمارے ڈیفنس کے تجزیہ کار ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ کافنز جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گے اور لاشیں گنی نہیں جائیں گی جو حشر ہوگا ان کا. تو شکر ہے کہ وہ صورتحال نہیں آئی ہے, اور اب تو شاید اس کا بالکل بھی امکان نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس, یہ سارا دار و مدار جو ہے امریکہ کی اس خطے میں پریزنس کا, یہ خلیجی ریاستوں کے رویے پر ہے کہ وہ اس جنگ سے سبق سیکھ کے اس سے نجات حاصل کرتے ہیں یا اس کو شیلٹر دے کے اپنے سروں کے اوپر مسلط رکھیں گے. لیکن بخاری صاحب ان خلیجی ممالک کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی تو نہیں ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے. دیکھیے, ایران نے کیا ثابت کیا, ایران نے کہا کہ اگر سیکیورٹی انوائرمنٹ کو آپ نیت رکھتے ہوں کہ اس کو بنا کے رکھنا ہے تو آپ سپر پاور سے لڑ جاتے ہیں. تو ایران نے تو یہ اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا ہے, یہ پاکستان نے کئی دفعہ انیشیٹ کیا ہے کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ اگر آپس میں اپنے وسائل جو ہیں پول کر لیں, اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کی سوورنٹی کو ایکسیپٹ کر لیں. ایران نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں حملہ کروں گا, ایران نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں فلاں کو اپنے ملک میں ملا لوں گا. تو یہ رسپیکٹیبل طریقے سے رہ سکتے ہیں. ان کو کسی ایسے بھنگی کی ضرورت نہیں ہے جو سیکورٹی کے نام پر اسرائیل کے لیے تو سب کچھ کرے اور ان کے لیے کچھ نہ کرے. یہ میرے خیال سے سبق اب ان ریاستوں کو سیکھ لینا چاہیے. بالکل, امریکی فوجیں اور ان کے اڈے جب تک یہاں پر موجود ہیں یہ خطہ سٹیبلائز نہیں ہو سکتا. بخاری صاحب, 2 دن بعد جمعے کے دن مڈل ایسٹ میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ اسلام آباد میں ہوگا. بہت اہم مذاکرات جو ہیں وہ براہ راست ہونے جا رہے ہیں بٹوین امریکن لیڈرشپ اور ایران کے اسپیکر جو ہے وہ پرابلی پاکستان میں آئیں گے. کیا آؤٹ کم پاسبل آپ اس کی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ this is an excellent starting point. کانفلکٹ رک گیا ہے, قتل و غارت گری کا جو بازار گرم تھا اس میں پوز آ گیا ہے. دونوں ہی سائڈز نے, ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے, ایران ہیز بین ڈیوسٹیٹڈ.
انسانی جانوں کے علاوہ اس کی جو اکانومی کی جو بربادی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ہے. سو از اسرائیل بھی وہ اس طرح سے مزے لے کے وہاں پر ٹی وی پہ بیٹھ کے یا کیفیٹیریاز میں بیٹھ کے لڑکیوں کے ساتھ کافی نہیں پی جاتی وہاں. اب وہاں وہ پچھلے 1 مہینہ 10 دن سے پوری کی پوری قوم بنکروں میں رہی ہے. انہیں تو پہلی دفعہ تازہ ہوا کا جھونکا ملا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی حال امریکہ کا بھی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. امریکہ کو یہ وار کاسٹ کر رہی تھی $2 بلین اے ڈے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ امریکنز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی کر لیں, جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی ہے, جنگ تباہی کا نام ہے. اب یہ اسلام آباد کے مذاکرات جو ہیں یہ کئی لحاظ سے یعنی یونیک ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں 1974 کے بعد جب اسلامک کانفرنس یہاں ہوئی تھی, سمٹ کانفرنس, سربراہی کانفرنس, جس نے پھر بنیاد ڈالی تھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی, اینڈ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. اس کے بعد یہ بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے کہ اسلام آباد ول بی ان دا فوکس آف دا ورلڈ میڈیا ایز ویل ایز دا ورلڈ لیڈرشپ, کیونکہ یہاں فیٹ ڈیسائیڈ ہونے جا رہی ہے کہ مڈل ایسٹ نے مزید آگ میں جلنا ہے ابھی یا وہاں پیس واپس آئے گا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ول بی ان دا ہیڈ لائنس. ابھی آپ آلریڈی دیکھیں نا کہ اس کو جو ہے وہ ایران کی طرف سے یا ہمارے کسی اور دوست کی طرف سے اس کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دے دیا گیا ہے جو اب تک ہوا ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا آنر ہے. اور وہ جو لوگ جن کا خیال یہ تھا کہ ہم پتہ نہیں اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, وہ اپنی بغلیں جھانک رہے ہوں گے شرمندگی سے. پاکستان میں کیپیسٹی ہے بہت بڑے ایونٹ ہوسٹ کرنے کی, پاکستان کی کیپیسٹی ہے انٹرنیشنل سفارتکاری کی, اور یہ پاکستان نے ثابت کر دیا ہے. میں اگر آپ کو ریکال کر کے بتاؤں تو یونائٹڈ نیشن میں اکثر بار سیکورٹی کونسل کی پریزیڈنٹشپ ہمیں ملتی ہے. جتنے اس کے سبسیڈری ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سے میجورٹی میں اس یعنی پاکستان کے جو وہاں مندوب ہیں اور پاکستان کا جو دوسرا سٹاف ہے وہ ان کو ہیڈ کرتا ہے. تو پاکستان کی ڈپلومیسی اور پیس کیپر کا رول. دوسری بات یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جو پیس کیپرز ہیں جو کانفلکٹ زدہ علاقوں میں جا کے پیس انشور کرتے ہیں, ان میں پاکستان سر فہرست ہے. پاکستان کی پرفارمنس از آن دا ٹاپ آف ایوری ادر فورس. تو اس اعتبار سے ہم بڑی کیپیسٹی ہے ہمارے اندر. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو بہت زیادہ وکٹری اب تک ہوئی ہے. جس طرح سے پاکستان نے مینٹین کیے ہیں اچھے ریلیشنز ود ایوری کنٹری, خواہ وہ سعودی عرب ہو, خواہ وہ ایران ہو, امریکہ ہو, چین ہو, سب کے ساتھ سب کو آن بورڈ لے کر چلا ہے پاکستان. اور کل رات جس طرح سے سیز فائر پاکستان نے کروایا وہ بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے. لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک شارٹلی مجھے اس کا آنسر دیجیے گا کہ کیا پاکستان اتنی ڈائیورژن کے بعد ایک پوائنٹ پر اور کسی لانگ ٹرم پیس ایگریمنٹ پر لا سکتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی خوفناک وار جو ہے اس میں 2 ہفتے کا یہ پاز آنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اس نتیجے تک پہنچنے سے پہلے بہت سی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوئی ہوگی, بہت سے ڈرافٹس کے ایکسچینج ہوئے ہوں گے. شٹل ڈپلومیسی اس کا حصہ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بازو توڑوانے کے باوجود بھی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چائنا بھی گئے اور انہوں نے تو کمال کر دیا. میرے خیال سے ان کو اگر ہم کمپلیمنٹ نہ کریں, میرے ایک دوست ہیں راحت قدوسی صاحب, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ اپنے پروگرام میں یہ ذکر ضرور کیجیے گا کہ ایک شخص جو اتنا عمر رسیدہ بھی ہے اور ساتھ اس کی چوٹ بھی لگی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی دن رات اس نے ایک کیا ہے اور اس صورتحال کو اس نہج تک پہنچایا ہے. اب جیسا میں نے کہا سب نے چکھ لیا ہے کہ جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. دونوں سائیڈ سے ایگزاسٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں سائیڈ ایک اعتبار سے بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ایگزاسٹ ہو چکی ہیں. تو پیس از دا اونلی وے آؤٹ, اور اسی کے اوپر فوکس رہے گا تو یقیناً کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بالکل بخاری صاحب, پاکستان کی اس ڈپلومیٹک وکٹری سے بھارت کے اندر کیا شور مچ رہا ہے, کس طرح سے ان کی اپنی عوام, ان کے اپنے جرنلسٹ, ان کا میڈیا مودی کو لتاڑ ہے. بریک سے واپس آ کر اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, پاکستان کی اس ڈپلومیٹک وکٹری کے اوپر جو سفارتکاری پاکستان نے کی ہے, جس طرح سے ایک پاسبل تھرڈ ورلڈ وار کو پاکستان نے رکوایا ہے, اس پر پوری دنیا کا ورلڈ اوپینین کیا ہے؟ دیکھیے 2 طرح سے, ایک انٹرنیشنل ورلڈ لیڈرز ہیں, دوسرا انٹرنیشنل میڈیا ہے. میڈیا کا جو کنسنسس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ پاکستان نے شاندار ملٹری ڈپلومیسی اور مؤثر سیاسی سفارتکاری سے اقوام عالم کو تباہ کن جنگ سے بچا لیا, ورلڈ وار. دوسری بات یہ ہے کہ عرب ٹی وی الجزیرہ جو ہے وہ کہتا ہے, یعنی قطر کا جو ہے
اس کے مطابق پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان طاقتور ثالث کے طور پہ ابھرا ہے. بی بی سی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کاوشوں میں مصروف رہنے کے بعد کامیاب ہو گیا. گلف نیوز کے مطابق پاکستان نے خود کو امن کے بااعتماد ضامن کے طور پر منوا لیا ہے. یہ تو میں نے آپ کے میڈیا کے چند باتیں بتائی ہیں, ورلڈ لیڈرشپ پہ آ جاتے ہیں. لیکن سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ امریکہ پاکستان جنگ بندی کو خوش آئند قرار دیا ہے اور پاکستان کی ڈپلومیسی کی تعریف کی ہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو سفارتی کوششوں پر اور اس کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے. عمان, مصر, ناروے اور یوکرین نے بھی جنگ بندی کو خطے اور دنیا کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے. پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں اور برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا ایران امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ دیکھیے کہ یہ سعودی عرب, قطر, مصر, عمان, لیبنان, ترکیہ, فرانس, اسپین نے جنگ بندی کو سراہا ہے. اقوام متحدہ اور خلیج تعاون کونسل تنظیم کا فریقین پر بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر زور اور پاکستان کی ڈپلومیسی کی تعریف. میں اگر شروع ہو جاؤں تو یورپی یونین نے خاص طور سے اور اس کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے فون کے اوپر پرائم منسٹر کو مبارکباد دی. بخاری صاحب, پوری دنیا جب پاکستان کی معترف ہے تو بھارت کے اندر کیا صفحہ ماتم بچھا ہے وہ ذرا دیں. بخاری صاحب, تعریف تو وہی ہے جو دشمن بھی کرے. ہاں بالکل, انہوں نے تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا تھا, تو یہ کیا ہو گیا؟ مودی اور ان کا میڈیا مودی کا نام لے لے کے کہہ رہا ہے کہ تم چلے تھے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے, اب کہاں چھپے ہوئے ہو, منہ چھپا کے کہاں بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ وہ اس کی ذات جو اوپر بیٹھی ہے, وہ کہتے ہیں نا وہ تو عز و منتشا ہو وہ تو ذل و منتشا, جس کو عزت دینا چاہے وہ دے دیتا ہے. تو ہمارے پچھواڑے میں پھر کچھ ایسا کہہ دوں گا, کافی تکلیف ہے. پتہ نہیں کون سے درد میں, پھر وہ درد کا بھی نام کچھ الٹا سیدھا نکل جائے گا, کافی تکلیف میں ہے. ہاں جی, بھارت بھی کافی تکلیف میں, اور ان کے فادر لینڈ والے میرا سارا اشارہ بھارت کی طرف. ہاں جی بالکل, اور اسرائیل جو ان کے فادر لینڈ تھا, دونوں بڑی تکلیف میں, دونوں بالکل اس ٹائم پر آئسولیشن کا شکار ہے. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. سی یو آل ٹمورو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.